नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 148। अब क्या हुआ था पिछली आयत में? क्या हुआ? किसकी बात हो रही थी? मूसा अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम की। अब उनकी कौम ने क्या किया? वत्तखज़ा, इत्तखज़ा मतलब बनाना, बना लिया। कौम ने पेश आ गया ना, कौमू। तो हम क्या पढ़ेंगे? कौम को पढ़ेंगे, कौम लिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कौम ने। ये मैं बताना चाह रही हूँ, पेश आ गया तो आप ने का तर्जुमा करें, ठीक है? तो और बना लिया कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम की, मिन बादी ही, उसके बाद। किसके बाद? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। जब मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए थे? पहाड़ पे गए थे, कोहे तूर पर गए थे, तख्तियां लेने के लिए गए थे। तो उनके पीछे से उनकी कौम ने क्या किया? बछड़ा बना लिया। कल भी आया था ये? अच्छा। मिन हुलियिहिम, अपने जेवरात में से। हुलियिहिम, अपने जेवरों में से। अजलन, एक बछड़ा। जसदन, जिस्म वाला। लहू, उसकी। खुआरुन, गाय की आवाज थी। गाय की या बैल की आवाज के लिए भी आता है, बाज़ रिवायत में आता है बैल की सी आवाज, बाज़ में गाय की सी आवाज थी। अलम, क्या नहीं यरो, उन्होंने देखा, अन्नहु, बेशक वो, ला युकल्लिमुहुम, नहीं कलाम करता उनसे, वला, और ना ही, यहदीहिम, वो हिदायत देता है उन्हें, सबीलन, रास्ते की। इत्तखजुहु, उन्होंने बना लिया उसे, वकानू, और थे वो, जालिमीन, जालिम। क्या है ये जालिमीन? फाइल की जमा, फाइल जमा, ठीक है। अब क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलाया था 30 रातों के लिए, 40 रातों के लिए बुलाया, 30 में 10 और बढ़ा दिए। कोहे तूर पर एतकाफ में बुलाया, और उनके पीछे उनकी कौम ने क्या करा? किसने वर्गलाया था उनको? सामरी नाम के जादूगर ने उनको वर्गला दिया। और क्या कहा उसने? क्या कहानियां बनाई थी उसने? कि इस तौरात से भी पता चलता है कि उसने ये कहानी बनाई थी कि उसने कहा कि मैंने मूसा उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे मूसा अलैहिस्सलाम से बात करने, और मैंने उनको देख लिया था, और बाकी लोगों ने उनको नहीं देखा, लेकिन मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख लिया, उनके घोड़े को, और मैंने उनके घोड़े के पैरों के नीचे से और मैंने ये भी देखा कि जहाँ से वो उड़ के चले गए वहां पर जो है पेड़ पौधे, घास उग गई थी। तो मैंने वहीं से मिट्टी उठा ली, और उस मिट्टी को मैंने क्या करा? जेवरों में डाल दी, पिघलते हुए जेवर सबसे इकट्ठे किए उसने, और उस मिट्टी को उसमें डाल दिया। अब उसमें गाय भैंस की सी आवाज निकलने लग गई, गाय और बैल की सी आवाज। और ये लोगों को क्या कहा कि ये माबूद है तुम्हारा, इसकी पूजा करो। और क्या कहा था उसने? कि मूसा अलैहिस्सलाम का भी माबूद यही है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भूल चुके हैं, उनका भी माबूद यही है। और लोग आराम से उसके बहकावे में आ गए, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? क्या उनको ये नहीं पता कि वो जो माबूद है जिस्म वाला, वो तो बात भी नहीं करता उनसे, और उनको वो कोई फायदा भी नहीं देता? फिर भी वो लोग क्या है? जालिम, जिन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। वलम्मा, और जब, सुकीता, वो गिराए गए। सकत कहते गिराने को, सकता गिराना, सुकीता, वो गिराए गए, मजहूल है ये, माजी मजहूल। फी अईदीहिम, अपने हाथों में, मतलब वो शर्मिंदा हुए, अपने हाथों में गिराए गए। मुहावरा है, मतलब क्या है? शर्मिंदा होना, नादिम होना, पछताना, ठीक है। और जब वो गिराए गए अपने हाथों में, यानी और जब वो शर्मिंदा हुए। और उन्होंने देखा, इन्नहुम, के बेशक वो, कद, दर हकीकत, दल्लू, भटक गए हैं। कालू, वो कहने लगे, ला इन, अगर, लम, नहीं, यरहमना, रहम किया हम पर, रब्बुना, हमारे रब ने, वयगफिर, अब देखो यहाँ पर भी रब्बू आ रहा है, तो हमारे रब ने, वयगफिर, और ना बख्शा। अब यहाँ पर ना ऊपर वाला ही आ रहा है, महजूफ है, यानी ठीक है, जो पहले आया वही लम की वजह से ही आ रहा है। और नहीं बख्शा उसने हमें, लना, हमारे लिए, लना कुनन्ना, लाम भी लग गया आगे और पीछे शद भी, तो जरूर हम हो जाएंगे, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वाले। यानी कुछ लोग जिनको थोड़ा होश आया तो वो पछताए कि हमने क्या किया, माबूद बना लिया। अब अगर अल्लाह ताला ने हमें नहीं बख्शा तो हम कौन हो जाएंगे? खसारा पाने वाले। वलम्मा, और जब, रजा, पलटे, लौट कर आए, रुजू किया। रजा मतलब रुजू किया, लौट कर आए। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। कहाँ से? कोहे तूर से।
الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ بہت غصے میں، غضبان بہت زیادہ غصہ، یہ فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا سیرا، جیسے مبالغے کا سیگا جیسے رحمان ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اسی طرح غضبان بہت زیادہ غصے میں، غضب کے بہت غضب ہوتا ہے ویسے، لیکن غضبان آ گیا تو بہت زیادہ غصہ، مطلب جس میں بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا چہرہ تمتما جائے، ہاتھ پیر جو ہے بالکل پھول جائیں، غصہ کیسا آتا ہے کہ کچھ کر دیں بس ابھی، ایسا والا غصہ۔ پھر اور جب پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بہت غصے میں، اسیفاً افسوس کرتے ہوئے، قالا انہوں نے کہا، بئس ما کتنا برا ہے جو، بئسا کس کو کہتے ہیں؟ برے کو، اور ماں لگ گیا تو کتنا برا ہے یعنی بہت برا، کتنا برا ہے جو خلفتمونی، خلفا، خلف کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ، پیچھے آنا، جانشین، تو یہاں پر کیا ہے؟ خلفتمونی، کتنی بری ہے جو جانشینی کی تم نے میری، خلفتمونی تم نے میری جانشینی کی، کس سے بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ یہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، من بعدی میرے بعد، آجل تم کیا جلدی کی تم نے، امرا حکم سے، ربکم اپنے رب کے، اب دیکھو یہاں پر رب بھی آ گیا، ربکم اپنے رب کے، اب یہاں پر وہ نہیں آئے گا، نہیں کریں گے ہم اس کا ترجمہ، پیش نہیں ہے، زیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، حکم سے، ربکم اپنے رب کے، وَأَلْقَا اور اس نے ڈال دی، الواحا تختیاں، وَأَخَذَا اور اس نے پکڑ لیا، براسی سر، اخیہ اپنے بھائی کا، یجرہ وہ کھینچنے لگا اسے، یجر اپنی طرف کھینچنے لگے اسے، الیہ اپنی طرف، قالا کہا، ابنا امہ ابنا بیٹے، امہ ماں کے، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوما بے شک اس قوم نے، ان لوگوں نے یا اس قوم نے، استضعفونی کمزور سمجھا مجھے، کیا سمجھا انہوں نے مجھے؟ ضعیف سے کمزور سمجھا مجھے، وقادو اور قریب تھا کہ یقتلنی وہ قتل کر دیں گے مجھے، ولا اور نہیں، تشمت تو ہنسا، تشمت اشمات سے بنا ہے یعنی دشمن کو ہنسانا، خوش کرنا، ٹھیک ہے، تو اور نہیں تو ہنسا بھی مجھ پر، اعداء دشمنوں کو، عدوون کی جمع ہے نا یہ، اعداء دشمنوں کو، ولا اور نہیں، تجعلنی تو بنا مجھے، ما القومی اس قوم کے ساتھ جو ظالم ہے۔ اب ہوا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کو، اور کیا کہا تھا کہ میری قوم کی دیکھ بھال کرنا، ان کو بھٹکنے مت دینا، ورگلانے مت دینا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر واپس آئے تو کیا پتا چلا ان کو کہ انہوں نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا، اتنا غصہ آیا۔ اچھا وہ پہلے سے غصے میں تھے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بھی آگے بھی آئے گا، آگے جب آپ 16ویں سپارے پہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری قوم نے تمہارے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو غصے میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام وہ، اور دیکھ کر اور زیادہ ان کو غصہ آ گیا کہ انہوں نے یہ کیا کیا۔ پھر انہوں نے اس کا بلیم کس پر ڈالا، سارا الزام کس پر لگایا؟ ہارون علیہ السلام پر کی، اور ان کا سر بھی پکڑ لیا اور داڑھی بھی پکڑ لی تھی، ان کی داڑھی بھی اور ان کا سر بھی، کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیسے ہونے دیا، مطلب تم نے صبر نہیں کرا، تم نے جلدی کی اس معاملے میں، تم نے میری قوم کو مطلب روکا نہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم نے پہلے میری بات تو سنی نہیں، پہلے میری بات تو سن لو، 16ویں سپارے میں آئے گا، میری بات تو سن لو، آپ نے میری بات تو سنی نہیں۔ پھر جب ان کا تھوڑا غصہ شانت ہوا تب انہوں نے بتایا کہ میں نے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کری تھی، اور واقعی میں بہت سمجھایا تھا ہارون علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے کیا کیا، مجھے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، یعنی وہ میرے پیچھے پڑ گئے اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں، یعنی اگر میں نہیں بھاگتا تو وہ مجھے مار ہی ڈالتے روکنے کے چکر میں۔ پھر ان کا غصہ تھوڑا شانت ہوا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا بولا کہ آپ دشمنوں کو مت ہنسائیں، اب میرے اوپر دشمنوں کو مت ہنسائیں، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر غصہ کر رہے ہیں اور ان کو اس طرح انہوں نے سر پکڑا، تو اس سے دشمن ہنس رہے تھے دیکھ کر، انہوں نے کیا کہا، آپ دشمنوں کو نہ ہنسائیں، پہلے میری بات تو سن لیں، ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی کھڑے ہوئے مذاق بنا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ قالا کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی ساری بات بتا دی، اب غصہ ٹھنڈا ہوا، اب انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، اغفر بخش دے، امر ہے نا یہ، بخش دے، لی مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور داخل کر ہمیں، یہ بھی امر ہے، ادخل
داخل کر ہمیں فی رحمتی کا اپنی رحمت میں، وانتا اور تو ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ارحم رحم کرنے والا اور ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، راحمین سب رحم کرنے والوں میں، راحم کیا ہے فائل ہو گیا اور فائل جمع، سب رحم کرنے والوں میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور بخشش کی دعا مانگی کس کے لیے؟ اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، یعنی اب وہ اپنی قوم سے عاجز آ گئے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا العجلہ بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود۔ سینالہم سا مطلب جلد ہی، ینالو نالا ینالو پہنچنا، جلد ہی پہنچے گا۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ جب مضارع کے آگے سین لگ جائے تو اس کے معنی کہاں چلے جاتے ہیں؟ فیوچر میں چلے جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس فیوچر میں تو پہنچے گا، جلد ہی پہنچے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا نا پہنچتا ہے، کیونکہ مضارع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کرتا ہے یا کرے گا، سین لگ گیا تو کرے گا، ہوگا، ٹھیک ہے۔ جلد ہی پہنچے گا انہیں غضب غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں مفترین، افطرا کس کو کہتے ہیں؟ گڑنے کو، اور مفترین گڑنے والے، یہ کیا ہے؟ فائل ہے، فائل کی جمع، جھوٹ باندھنے والوں کو، جھوٹ گڑنے والوں کو مفترین، ٹھیک ہے۔ اور ہم جلد ہی بدلہ دیتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ، اب کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غضب اور ذلت پہنچے گی جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے، سیئات برے، ثم پھر تابو توبہ کی، من بعدہا اس کی ہدایت کے بعد، اس کے بعد، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، یہ کیا رہے؟ یہ ماضی، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور ضرور ہی بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے برائیاں کی اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی، یعنی گناہ ہو گئے، انسان ہے نا ہم، انسان سے تو گناہ ہوتے ہیں، لیکن جس سے گناہ ہو گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد نیک عمل کیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم معافی مانگیں اور اس کے بعد نیک عمل کریں، ٹھیک ہے، صدقہ کریں، خیرات کریں، جتنا بڑا گناہ ہو گیا سچے دل سے معافی مانگیں، یا تو قربانی کریں اگر آپ کی اتنی حیثیت ہے، کسی سے بعض اوقات بہت کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو سچے دل سے معافی مانگیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کریں، ٹھیک ہے، خیرات کریں یا کوئی بھی نیک کام کریں تاکہ وہ آپ کے برے کام پر حاوی ہو جائے، آپ کی نیکیوں کو بڑھا دے۔ ولما اور جب، سکت تھمنا، جب تھم گیا، رک گیا، شانت ہو گیا، ان موسیٰ، ان مطلب بارے میں یا سے، دونوں سے موسیٰ علیہ السلام سے، الغضب غضب یعنی غصہ، اخذا انہوں نے لے لی، الواحا تختیاں، کیا کرا تھا انہوں نے؟ تختیاں سائیڈ میں ڈال دی تھی، یعنی جب انہوں نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو بھول گئے تختی اور سائیڈ میں ڈال دی، اور پھر جب ان کا غصہ شانت ہوا تو پھر انہوں نے تختیوں کو اٹھایا۔ وفی نسختہا اور اس کے نسخے مطلب اس کی تحریر کیا ہوتی ہے؟ اس کی لکھاوٹ، جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اس کی رائٹنگ، اور اس نے لے لی تختیاں اور ان کی تحریر میں ہدن ہدایت، ورحمتن اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے وہ جو لربہم اپنے رب سے یرہبون ڈرتے ہیں، یعنی اب انہوں نے تختیاں اٹھا لی، اب انہوں نے اس کی تحریریں لوگوں کو بتائیں اور اس میں کیا تھی؟ ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ کن کے لیے؟ جو بچے کچھ ابھی مسلمان تھے، جو کہ ابھی سیدھے راستے پر تھے، کیونکہ ان کی سزا کیا تھی پھر؟ یہی تھی نا، اپنوں کا قتل کرو، اب بچڑے کو معبود بنا لیا نا، اب اپنوں کا قتل کرو، اور کیا قتل کرو؟ کیسے اپنوں کا؟ کیسے مطلب اپنے ہی رشتہ دار جو تھے اس میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی قریب ہو، اب اگر اس نے شرک کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہ اس کا قتل کیا جائے گا، یہی ان کی توبہ ہے۔ واختارا اور چن لیا، اختار چننا اور چن لیا، منتخب کر لیا، چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ اپنی قوم میں سے،
70 70 رجلن آدمی لیمیقاتینا ہماری مقرر وقت کے لیے. فلما پھر جب اخذتہم پکڑ لیا انہیں. اخذت فعلت ماضی فیمیل والا کیونکہ آگے کیا ہے زلزلہ تو اس لیے یہاں پر فیمیل کے لیے آیا ہے. اخذت پکڑ لیا ہم انہیں رجفتو زلزلے نے. قالا کہا ربی اے میرے رب اللہ اگر شئتا تو چاہے اہلکتہو تو ہلاک کر دے انہیں. اہلکتا تو ہلاک کر دے انہیں من قبل اس سے پہلے وَإِيَّايَ اور مجھے بھی. کیا کوشچن میں آ رہا ہے نا کیا تہلکونا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بما اس وجہ سے جو فعلا کیا سفہاء بے وقوفوں نے مننا ہم میں سے. انہیا نہیں ہے یہ مگر فتنتو تیری آزمائش تو دلو تو گمراہ کرتا ہے بیہا اس کے ساتھ من جسے تشاؤ تو چاہتا ہے وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے من تشاؤ جسے تو چاہتا ہے انتا تو ہی ولیونا ہمارا دوست ہے. فغفر تو بخش دے لنا ہمارے لیے ورحمنا اور تو رحم کر ہم پر وانتا اور تو خیرو بہتر ہے غافرین سب بخشنے والوں میں. کیا ہے یہ فائل جمع غافرین سب بخشنے والوں میں. اب کیا ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تختیاں دی تورات دی تو انہوں نے کیا کہا تھا ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے تبھی ہم ایمان لائیں گے کہ آپ ہم سے صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تب ہم ایمان لائیں گے. پھر کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چنے بڑے بڑے سردار ان کی قوم میں سے اور 70 آدمی لے کر وہ وہاں پر کوہ طور پہ چلے گئے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی بھیجی زلزلہ اور بجلی اور اس کے ساتھ ان کو وہیں کے وہیں ختم کر دیا یعنی سب کو فوت کر لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ کہ تو ان بے وقوفوں کی وجہ سے جو نادان ہیں تو ہم سب کو ہلاک کرے گا. اگر تو چاہتا تو ان کو ہم یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا ان کو بھی اور مجھے بھی لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو بخش دے. کیوں زندہ کرنے کے لیے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ لوگ کیا سوچتے ہیں ان کی قوم کے دیکھو ہمارے بڑے بڑے سردار لے گئے اور مار کے آ گئی ہے پتہ نہیں کیسے اور کس سے قتل کروا دیا کس کو مار لیا. اور زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ جاتے کہ تم تو اللہ تعالیٰ کو دکھانے گئے تھے تم تو انہیں کو نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس زندہ کر دیا. وقت اور لکھ لے کیا ہے یہ اکتب امر ہے یہ اور تو لکھ دے لنا ہمارے لیے فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں حسنتن بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں انا بے شک ہم ہدنا ہم نے رجوع کیا ہم ہدایت پا گئے ہدنا ہدایت پا گئے. ٹھیک ہے نا بنا یہ ہدایت سے یہ لیکن اس کا رجوع بھی کر سکتے ہیں ہم. تو اس کا روٹ میننگ کیا ہے بتائیے کیا ہوگا اس کا روٹ ہا واو دال اس کا ہا واو دال حویدن ہدایت پا گئے اسی سے یہودی بنا اسی سے وہ یہودی کہلائے یعنی ہم ہدایت پا گئے. یہودی کون ہے کہ ہمیں ہدایت مل گئی اس لیے انہوں نے اس پر اپنا نام یہودی رکھا. ٹھیک ہے نا رجوع کیا ہدایت پا گئے ہم رجوع کیا ہم نے. اور بھی آتے ہیں کہ ہدیون بھی ہے آتا ہے آگے آئے گا تو میں بتاؤں گی ہدیون بھی ہوتا ہے ہدیون اور اہتدا بھی. ٹھیک ہے اور یہ اس کا لیکن روٹ میننگ کیا اس کے 3 ہے روٹ ورڈ ہا واو دال. واو کیونکہ حرف علت ہے اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا حرف علت چھپے ہوئے ہوتے ہیں کبھی. ٹھیک ہے رجوع کیا ہم نے الیکا تیری طرف. قالا کہا عذابی میرا عذاب اصیبو میں پہنچاتا ہوں بھی اس کو من جسے اشاؤ میں چاہتا ہوں ورحمتی اور میری رحمت وسیعت چھائی ہوئی ہے کلا شیء ہر چیز پر. فسا اکتبوہا فا مطلب تو سا جلد ہی اکتبو میں لکھ دوں گا ہا اس کو جلد ہی میں لکھ دوں گا اسے للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقونا تقوی کرتے ہیں. کس کو لکھ دوں گا ہو کس کی طرف جا رہا ہے رحمت کہ میری رحمت چھائی بھی ہے میں اپنی رحمت ان لوگوں پر لکھوں گا جو لوگ تقوی کرتے ہیں ڈرتے ہیں وایؤتونا
اور وہ دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں زکوٰۃ، والذین اور وہ لوگ جو بآیاتنا ہماری آیتوں پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں. یعنی کیونکہ دعا مانگ رہے نا موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میرا عذاب ہے، میں جس پر چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت میں جس پر چاہتا ہوں اپنی رحمت لکھ دیتا ہوں. لیکن کس پر لکھتا ہوں اپنی رحمت؟ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے نا، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے کے نیچے ہمیں رکھ، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا نا. اور وہ کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی، متقی بننا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، سارے ارکان پورے کرنے پڑیں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، سب کام کرنا پڑے گا، تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. الذین وہ لوگ جو یتبعون، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا، اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کی دعا مانگتے ہیں. ہمارے نبی مانگتے تھے نا، تو آپ بھی یہ دعا مانگا کریں تاکہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، مطلب اے زندہ جاوید، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. ٹھیک ہے نا. الذین وہ لوگ جو یتبعون پیروی کریں گے، الرسول رسول کی، نبی کی، الامیہ جو امی ہیں، الذی وہ جو یجدونہ وہ پاتے ہیں اسے، مکتوب لکھا ہوا، کتبہ مطلب لکھنا، کاتب لکھنے والا، مکتوب جسے لکھا جائے، فعل فاعل مفعول یاد آ گئے، مکتوب مطلب جسے لکھا جائے، عندہم اپنے پاس، فی تورات میں، والانجیلی اور انجیل میں، یامرہم وہ حکم دیتا ہے انہیں، بالمعروفی نیکی کا، وینہاہم اور وہ روکتا ہے انہیں، عن المنکر برائی سے، ویحلو اور وہ حلال کرتا ہے. اچھا، یحلو حلال کرتا ہے، اور اس کے لفظی معنی کیا ہے میں نے بتایا تھا، کھولنا. حلال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ والا راستہ کھل گیا، یعنی ہم یہاں جا سکتے ہیں. اب جیسے اسی سے آپ نے کیا پڑھا تھا، وَحَلُّلْ عُقْدَةً اور کھول دے گرہ، اسی سے ہے وہ. تو لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ کھولنے کے. ٹھیک ہے. اور حلال بھی اسی سے آتا ہے. کبھی آپ کہیں کبھی حلال آ جائے کبھی کھولنا آ جائے، تو لفظی معنی کھولنا ہے اور اسی سے حلال. دو چشمی، ہاں. اور وہ حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ اور وہ حرام کرتا ہے، علیہم ان پر، الخبائث ناپاک چیزیں، وَيَدَعُ اور وہ اتارتا ہے، یدع ودا سے نیچے، زمین کے لیے، نیچے کے لیے اتارنا، اعلیٰ اوپر کرنا، بلند کرنا، اور ودا اتارنا. تو یہاں پر کیا ہے، وَيَدَعُ وہ اتارتا ہے، انہم ان سے، اسرہم اسر بوجھ، اسرن پڑھا تھا نا پہلے سے ابھی سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں، اسرا بوجھ ان کے، والاغلال اور وہ توق، اللتی وہ جو، کانت تھے وہ، علیہم ان پر، فالذین تو وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، بھی اس پر، وعزروہ اور انہوں نے طاقت دی اسے، عزروہ تقویت دی، طاقت پہنچائی اسے. کسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھو، عزرو مطلب تقویت پہنچانا، طاقت پہنچانا. کیسے پہنچانا طاقت؟ اپنی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کام میں ان کی ہیلپ کرنا، طاقت پہنچانا ہے. اور نیچے کیا ہے، وَنَصَرُوهُ اور انہوں نے مدد کی اس کی، نصرہ مطلب مدد، اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، النورا اس نور کی، وہ جو نور کیا ہے یہاں پر؟ قرآن. وہ جو انزلہ نازل کیا گیا، معاہو اس کے ساتھ، یہی لوگ ہیں جو مفلحون فلاح پانے والے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بتائی کہ وہ نبی ہیں اور کون ہیں؟ امی ہیں. وہ اپنی کتاب میں ان کو لکھا ہوا پاتے ہیں، کتاب میں اور انجیل میں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری پیشن گوئی تورات اور انجیل میں دے رکھی ہے. وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے؟ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، بالکل ان کا حلیہ کیا ہوگا، وہ کیسے کریں گے، کیا کریں گے. ابھی بتاتی ہوں کیا کیا ہے.
کیسے کریں گے, کیا ہوگا, سب ان کی تورات میں لکھا ہوا ہے بالکل. مطلب اپنے بیٹے کو انسان پہچاننے میں کمی کر سکتا ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کر سکتے تھے کمی, اس کے باوجود انہوں نے نہیں پہچانا, لیکن اندر سے مانتے تھے کہ یہ نبی ہیں, لیکن اپنی انا میں, ہر دھرمی میں کیا کہتے تھے, ہم نہیں مانتے. اور جبکہ پتا تھا کہیں نہ کہیں دل میں کہ وہ نبی ہیں, لیکن پھر بھی نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ وہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں, ہمارے میں سے نہیں ہے, بنی اسرائیل میں نہیں, اور یہ تو غریب ہیں اور ان کے پاس فرشتے بھی نہیں ہیں, پیسے بھی نہیں ہیں, ایسے ایسے مطالبے لے کر آتے تھے نا, اس لیے ان کو نہیں مانا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بتائی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حرام تھی وہ حلال کری. کون سی چیزیں؟ جو ان کے اوپر جو انہوں نے سختی کری تھی نا, ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو گئی تھی جو چیزیں حلال تھی, لیکن سزا کے طور پر. وہ ناپاک نہیں تھی, لیکن سزا کے طور پر جو ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. کیا کیا حرام تھا اہل کتاب کے اوپر؟ جیسے چربی کا گوشت ہے نا, جو ایکسٹرا چربی تھی وہ حرام تھی. ناخن والا جانور ان کے لیے حرام تھا. اگر وہ کپڑوں میں ان کا سسو نکل جائے تو کپڑا پورا کاٹنا پڑتا تھا یا پھینکنا پڑتا تھا. اس طرح کی چیزیں بہت ساری تھی. جو ہفتے کے دن کچھ نہیں کر سکتے تھے, وہ ہفتے کے دن صرف اور صرف ان کو کیا کرنا تھا, عبادت کرنی تھی. لیکن یہ سب پابندیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے ہٹ گئی. ٹھیک ہے, اور ان کے بوجھ نیچے اتار دیے, اور ان کے گلے میں جو توق پڑے ہوئے تھے. توق کیا کہتے ہیں؟ توق کس کو کہتے ہیں؟ جو گردن کو جکڑنے کے لیے ڈالی جاتی ہے نا, جیسے جانوروں کے گلے میں بھی ڈالی جاتی ہے, یا جس سے جکڑ, یا جو ان کے بیڑیاں جو ہوتی ہیں بندش کے لیے, جو بیڑیاں ہوتی ہیں, جو مجرم جو ہوتے ہیں ان کو زنجیریں پہنائی جاتی ہیں, یعنی اس طرح سے جو ان کے بوجھ تھے وہ اتار دیے آ کر ان کے نبی نے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ متقی کون ہے, فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو ان کی مدد کریں گے. کن کی مدد کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آپ کیسے کریں گے؟ ان کی پیروی کریں گے, اور برائیوں سے روکیں گے, اچھائیوں کا حکم دیں گے. یہی ہے مدد کرنا. دین کی دعوت دیں گے, قرآن کو آگے پہنچائیں گے, اس قرآن کو اپنے پاس تک نہیں رکھیں گے. یہ ہے نبی کی مدد کرنا. اگر یہ کام کر دیا تبھی فلاح پائیں گے, اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر نہیں پتا ہمارا کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا پھر ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں, وہ کتاب میں لکھا ہوا پاتے تھے, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا. وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے, یعنی اس کو دیکھنے کے لیے, عیادت کے لیے تشریف لائے. تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا تورات پڑھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے شخص, میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی, کہ کیا تو تورات میں میرے حالات, زبور اور صفت کا بیان پاتا ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا. کس نے؟ اس لڑکے کے باپ نے. تو ایک دم اس بیٹے نے بولا, یعنی اس کا بیٹا بولا, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غلط کہہ رہا ہے, تو یہ میرے باپ غلط کہہ رہے ہیں. ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات قرآن میں, تورات میں پاتے ہیں, اور میں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے, اس کے انتقال کے بعد اس کی تدفین مسلمان کریں گے, اس کے باپ کے حوالے اس کو نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آتی ہے, آپ کا نام محمد, ولادت مکہ, ہجرت طیبہ کی طرف ہوگی, ملک شام. یہ سخت مزاج, نہ تو سخت مزاج ہوں گے, نہ سخت بات کرنے والے ہوں گے, نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے, فحش اور بے حیائی سے دور رہیں گے. یہ تورات میں آتی ہے. اور وہ ہر بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر کہے گا, وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھے گا تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نماز مقرر وقت پر پڑھا کرے. اپنے نچلے بدن پر وہ تہمت کا استعمال کریں گے, ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک کریں گے, جہاد میں صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز باجماعت میں ہوتی ہے. یہ ساری صفت کس کے اندر ہے؟ تورات میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کے باوجود پڑھ کے ہمیں نہیں لگ رہا یہ ہم بالکل سیدھا نبی کے بارے میں کہا گیا ہے. ان کو بھی پتا تھا نبی کے بارے میں. یہ تو میں نے تھوڑا سا بتایا, بہت کچھ لکھا ہے نبی کے بارے میں, بالکل ہر چیز لکھی ہے. تو انہوں نے انکار کر دیا. قل کہہ دیجئے, یا ایھا الناس, اے لوگو, انی بے شک میں, رسول اللہ رسول ہوں اللہ کا, مرکب اضافی, رسول اللہ میں رسول ہوں اللہ کا, الیکم تمہاری طرف, جمیعاً
سب کی، الذی وہی ہے، لہو اس کے لیے، ملکو بادشاہت ہے، آسمانوں کی اور زمین کی. کس کے لیے بادشاہت؟ اللہ تعالیٰ کی صفت بتا رہے ہیں وہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ یوں ہی زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ اور وہ موت دیتا ہے. کیا ہے یہ سب؟ مضارع. فَآمِنُوا امر، تو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، برسولہ اور اس کے رسول پر، النبی جو نبی ہیں، امی ہیں، الذی جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں سے کہہ دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، اور تمام بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بس اس بات کا یقین رکھیں اپنے دل اور دماغ میں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے. اور اللہ کا کلام ایسا ہے جس سے صرف عزت ہی ملتی ہے، ذلت کسی کو نہیں ملتی اللہ کے، کیونکہ اللہ کے کلام کی وجہ سے. آپ نے نوٹ کرا کبھی قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ان کے لیے، جبریل امین کے لیے اکرام والا لفظ آتا ہے، یعنی عزت والے رسول، عزت والے فرشتے، ان کو بھی عزت کس وجہ سے ملی؟ اس قرآن کی وجہ سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جس نے بھی اس قرآن کو تھاما اس کو عزت ملی، اس کو بادشاہت ملی، اس کو عزت ملی. تو اس قرآن کو تھام لیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تو نہیں پتا نا، ابھی تو مسلمانوں کو ذلت مل رہی ہے، لیکن قرآن کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ عزت ملے گی، کیونکہ چھوڑ رکھا ہے اس لیے ذلت مل رہی ہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ومن قومی موسیٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے، امتن ایک گروہ تھا، یہدونا وہ رہنمائی کرتے، بالحق حق کے ساتھ، وبہ اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ عدل کرتے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگوں کو رہنمائی کرتے اور انصاف کرتے، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ. وَقَطَعْنَاهُمْ اور قطع کر دیا ہم نے انہیں، الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں، اثنتا عشرتا 12 اسباتن، سبت یعنی اسبات کیا ہے؟ قبیلوں میں، 12 قبیلوں میں، اممن جماعتیں بنا کر. وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اسْتَسْقَاهُ جب پانی مانگا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، یہ کہ ادرب مارو، بعصاکا اپنی لاٹھی کو، الحجرہ پتھر پر. کہاں گزر چکے ہیں واقع؟ فن بجست تو پھوٹ نکلے، فم بجست تو پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12، اثنتا 2 عشرہ 10، 2 اور 10 12، عینن چشمے، قد در حقیقت جان لیا، کلو اناسن ہر لوگوں نے، ہر قوم نے، ہر گروہ نے، مشربہ اپنی پینے کی جگہ، وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیہم ان پر، الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیہم ان پر، من اور سلوہ، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں دیا، وما اور نہیں، ظلمنا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے. کب کا واقعہ یہ؟ صحرائے سینا کچھ کہتے ہیں تیہی کا ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ واقعہ جب انہوں نے سمندر پار کر لیا تھا، اس کے بعد جو ہے کچھ دن وہ شانت رہے اور پھر وہ بھٹک گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور سزا کے لیے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. لیکن پھر بھی رحم ہوا ان پر. کیا رحم ہوا؟ بادلوں کا سایہ، من اور سلوہ، اور پانی بھی ملا. اور پانی بھی کیا؟ 12 قبیلوں میں، 12 چشموں میں، مطلب 12 ان کے لیے، ہر قبیلے کے لیے الگ پینے کی جگہ. اتنا رحمان اللہ تعالیٰ، مطلب میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنے رحمان ہے نا. بار بار اتنی ہردرم قوم، اور کوئی بچوں کے اوپر اپنا غصہ آ جاتا ہے اگر بار بار وہ غلطیاں کرے، ایک غلطی بار بار کرے تو کتنا غصہ آ جاتا ہے ماں کو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار معاف کیا. اس سے پتہ چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کر رہے ہیں. اور پھر اتنی رحمت، اور اس کے بعد بھی انہوں نے وہی حرکت شروع کر دی، یعنی سزا پوری ہونے کے بعد پھر سے وہی کام شروع کر دیا. کھلواڑ کر رہے تھے ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مذاق کر رہے تھے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہا تھا، اور بار بار وہی حرکت، بار بار وہی حرکت. تو
فن جساست ہے با جیم سا، بجس تنگ مقام سے پانی کا نکلنا، تنگ جگہ سے پانی کا نکلنا، ٹھیک ہے. ایک پتھر تھا وہ، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تنگ جگہ سے اتنا پانی بہ نکلا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، تو ہمیں بھی بس یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے ہم بھی اس کام کو کریں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ ابھی رحمان ہے نا، اتنا غضبناک اللہ تعالیٰ کہاں ہوں گے قیامت کے دن. کیا حال ہوگا قیامت کے دن بتایا تھا نا میں نے، کیسے کیسے ہر قوم پورے دنیا دوڑتی دوڑتی کیسے بابا آدم کے پاس اور پھر وہاں سے کیسے کیسے نبیوں کے پاس سے جائیں گے اللہ، اور سارے نبی کیا جواب دیں گے. آج سے پہلے اللہ تعالیٰ کبھی اتنے غضبناک نہیں ہوئے. کتنا غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس دن، قیامت کے دن بہت سخت دن ہوگا وہ. وَإِذْ قِيلَ، اور جب کہ یاد کرو، قیلا کہا گیا تھا، لہم ان سے. کیوں کہا میں نے یہ جب کہ یاد کرو؟ اس کے بعد کہا گیا تھا ان سے، اسکنو ٹھہرو، سکانہ سے بنا ہے ٹھہرو، ہذہ القریۃ اس بستی میں. کیا مانگا تھا انہوں نے؟ ہمیں تو جو دل چاہے گا وہ، ہمیں تو بہت ساری چیزیں چاہیے ہے نا. اس بستی میں وَقُولُوا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شیتم تم چاہو، وَقُولُوا اور کہو، حتتن بخش دے ہمیں، حتتن وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطاؤں کو، سنزیدو جلد ہی ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو. مطلب اتنا جنت سے کھانا آتا تھا. من اور سلوا کی کوالٹیز میں نے آپ کو بتائی تھی نا پہلے کہ کیا کوالٹی والا کھانا تھا. من اور سلوا ساری نیوٹریشنل ویلیو تھی اس کے اندر، سب کچھ تھا اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو یہ بھی کھانا ہے، ترکاری بھی کھانی ہے، دال بھی کھانا ہے، یہ بھی سب کچھ، ہمیں تو سب کچھ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں اب تمہاری سزا پوری ہونے والی ہے، ایک شہر میں تمہیں داخل کروں گا، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، حتتن بولتے ہوئے جاؤ. اور وہ کیا بولتے ہوئے گئے؟ ہنتتن. اور کیسے گئے تھے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ ہپس کے بل بھی گئے تھے، سیرین کے بل، سیرین ورڈ یعنی سیرین کس کو کہتے ہیں؟ ہپس کے بل بھی گئے تھے. پتہ نہیں کیسے گئے تھے، اکڑتے ہوئے ہپس کے بل، پتہ نہیں کیسے گئے تھے. تو یعنی انہوں نے بالکل ہٹ درمی دکھائی، ہر درجے انہوں نے ہٹ درمی دکھائی. اللہ تعالیٰ نے معاف کرا. اور انہوں نے مطلب اتنی، آپ کو بھی مطلب پڑھ کے بھی ایسا لگتا ہے کہ کیسی قوم تھی یہ، واقعی میں کیسی قوم تھی. سیدھا سیدھا اللہ کے حکم کی نافرمانی، سیدھا سیدھا نافرمانی. فبدلا تو بدل دیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ان میں سے، قولاً بات کو، غیرہ علاوہ، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فارسلنا تو ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، رجزن عذاب، من السمائی آسمان سے، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یظلمون ظلم کرتے، عذاب آیا تھا ان کے اوپر. وَاسْأَلْهُمْ پوچھو ان سے، سوال کرو ان سے، عَنِ الْقَرْيَةِ اس بستی کے بارے میں، الَّتِی وہ جو، کانت تھی، حاضرۃ کنارے پر، البحر سمندر کے، اذ جب، یعدونا وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبتی سبت ہفتے کے دن میں، جب، تأتیہم آئی تھی ان کے پاس، ہیتانہم ان کی مچھلیاں، ہیتان حوت کی جمع مچھلی، یوم سبتہم ہفتے کے دن، شرعن ظاہر ہو کر، شرعن مطلب سامنے پھدک پھدک کر آ رہی تھی، ظاہر ہو کر، ویوم اور جس دن، ظاہر ہو کر مطلب اوپر کی طرف، ہاں اوپر مطلب ظاہر ہونا مطلب اوپر آ رہی تھی وہ سامنے، اور جس دن، لا نہیں، یسبتونا ہفتہ ہوتا تھا، یسبتونا سبت کہتے ہیں نا، سبت مطلب ہفتہ، اور لا نہیں، یسبتونا ہفتے کا دن بناتے، اور نہیں وہ ہفتے کا دن بناتے، لا تاتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس، کذالکا اسی طرح، نبلوہم ہم نے آزمایا انہیں، نبلو ہم آزماتے تھے انہیں، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے.
کیا تھا اب ان کی یہ آزمائش تھی. انہوں نے کیا کہا تھا ہم ایک ہی دن عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کرا, ٹھیک ہے تم ایک ہی دن عبادت کرنا. اور یہ حاضرہ جو حاضر تھی کنارے پر سمندر کے, یعنی یہ اس بستی کا نام ایلا کی بستی تھی. یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا, جس کا ذکر آگے بھی آئے گا. میں نے بتایا تھا نا کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا تھا, مطلب ان کے زمانے کا آتا ہے بعض روایتوں میں کہ یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. وہ بھی بنی اسرائیل تھے. داؤد علیہ السلام کی قوم بھی کیا تھی؟ بنی اسرائیل. ساری قوم کیا ہوئی؟ بنی اسرائیل. بس ہماری قوم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسماعیل. تو ایلا نام تھا اس کا بستی کا. تو جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا, جس دن نہیں بناتے تھے ہفتہ, یعنی ہفتہ نہیں ہوتا تھا, وہ آتی ہی نہیں تھی, پتہ نہیں کہاں چلی جاتی تھی, ان سے پکڑی نہیں جاتی تھی. اور جس دن ہفتہ ہوتا تھا وہ ایسے پھدک کر آتی تھی. یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کو عبادتوں میں آزمائشیں آئیں گی. آپ یہاں تک آ رہے ہو, حالات آپ کے ایک جیسے نہیں رہیں گے. آپ یہاں تک آ رہے ہو اللہ کی عبادت کے لیے. ہاں یہی کیا تھا انہوں نے. انہوں نے کیا کیا تھا, جمعے کے دن جاتے تھے, گڈھا کھود کر آتے تھے, ہاں جال بچھا کر اور گڈھا کھود کر آتے تھے, اور وہاں اچھل کے اپنے آپ ہی آ جاتی تھی مچھلیاں, اچھل کے اپنے آپ. اگلے دن سنڈے کے دن جا کر وہ اس کو نکال لیتے تھے. یعنی ہفتے کے دن مچھلی کو جال میں پھنساتے اور ہفتے کے سنڈے والے دن مچھلی کو نکال کر لے آتے. کتنی نافرمان قوم تھی. لیکن یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہیں لگائی کہ پورے دن عبادت کرو. جمعے کا دن ہمارے لیے خاص ہے, عید کا دن ہے جمعے کا دن ہمارے لیے, لیکن اس میں بھی پورے دن عبادت کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. آئے گا آگے کہ نماز پڑھ لی, اب دوڑو, اب اپنے کام سے لگو. اتنا رحم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر, اور ہم پتہ نہیں کیسے بیٹھے ہوئے مزے میں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. سب کچھ نظر آ رہا ہے, قرآن میں سب کچھ دکھ رہا ہے, آگے کا فیوچر کا نظر آ رہا ہے, پیشن گوئیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا, پھر بھی ہمیں نہیں دکھ رہا. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, پھر بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا, وہ اٹھ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عبادتوں میں مشکلیں آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایزلی ہر چیز لے لیں گے, اور یہ تو اتنا مشکل کام ہے, اس کو تو بس اللہ خیر صلی اللہ, پتہ نہیں کتنے لوگ اینڈ تک پہنچ پائیں گے, یہ بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. وَإِذْ قَالَتْ, اور جب کہا امتن ایک جماعت نے, منہم ان میں سے, لما کیوں, تعیذون تم نصیحت کرتے ہو, قومن ایسی قوم کو, اللہ مہلکوہم ہلاک کرنے والا ہے انہیں, او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے انہیں, عذاب شدید. قالو انہوں نے کہا, معذرتن معذرت کے لیے مطلب تاکہ کوئی عذر مل جائے ہمیں, تاکہ اپنی بات بہانہ مل جائے, الی ربکم تمہارے رب کی طرف, ولعلہم شاید کہ وہ, یتقون باز آ جائیں. یعنی امتون مطلب کیا ہے, یہاں پر 3 گروہ بن گئے تھے, ایک تو ماننے والا گروہ اور ایک نہ ماننے والا, یعنی ایک متقی گروہ اور ایک کافر گروہ جس نے بالکل ہی نہیں مانا اللہ تعالیٰ کو, اور ایک گروہ بیچ کا گروہ تھا جو یہ قوم یہ کہہ رہے تھے کہ ان قوم کو بار بار کیوں سمجھاتے ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام, یہ تو ان کے اوپر تو عذاب ہی آنے والا ہے, یہ آپ کی بات نہیں مان رہے, آپ کیوں سمجھاتے ہیں بار بار ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی سے کہتے تھے, داؤد علیہ السلام کے ٹائم پر, کہ آپ ان کو کیوں سمجھاتے ہیں بار بار, یہ لوگ تو ماننے والے ہی نہیں ہیں. اور متقی لوگوں کو بھی یہی کہتے تھے. متقی لوگ کون سے؟ جو کہ برائیوں سے روکتے تھے اور نیکیوں کا حکم دیتے تھے. تو اس پر متقی لوگوں نے کیا جواب دیا, تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ہمیں معذرت مل جائے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا تھا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر؟ سوچئے, کوشچن لکھیے گا اپنے پاس, کیا یہ بات ہاں. اور جب کہ یاد کرو, کہا تھا ایک امت میں, ایک جماعت میں, ان میں سے, کہ آپ ان کو کیوں سمجھاتے ہیں, اور انہوں نے کیا کہا, معذرت کے لیے. تو ہم یہ سوچیں, کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کو کرنے کے لیے ہمارے پاس؟ کیا ہم کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہ ہم نے یہ کام کیا تو بہت اچھی بات ہے, بہت خوش ہوں گے, نام اعمال دکھا رہے ہوں گے ایک دوسرے کو. نہیں کیا تو کیا بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اس بات کا جواب سوچیں کہ کیا بہانے بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر. فلما پھر جب, نسو وہ بھول گئے,
اچھا اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ کیوں روک رہے ہیں انہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ معذرت کے لیے، کیونکہ متقی لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ برائیوں سے روکنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دے، پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے اسے روکے، پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے، اور اگر کوئی شخص اس برائی کو اپنے دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ رائی کے دانے کی برابر، اس کے دل میں رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے تو اب تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرہ اندازی کی، یعنی جہاز میں بیٹھنے کے لیے کیا؟ قرہ اندازی کی۔ کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصوں میں اوپر والی منزل آئی۔ اب نچلی منزل والے پانی لے کر اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے ہیں، یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کر ڈالا۔ اچھا نہیں لگا، پانی لے کر جا رہے ہو، اب انہوں نے کیا کیا؟ سوراخ کر ڈالا جہاز میں۔ اوپر منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جواب کیا انہوں نے جواب دیا کہ تم نے ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی بھی تم نے ہمارا پانی بھی خراب کر دیا۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے بچا بھی لیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب اگر ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو روک لیا چھید کرنے سے تو خود کو بھی بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی بچا لیا، اگر اس کا ہاتھ نہیں روکا تو خود بھی ڈوب گئے اور وہ بھی ڈوب گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہے یہ مثال نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر آپ برائیوں سے نہیں روکیں گے تو خود بھی ڈوبیں گے ان کے ساتھ ساتھ، اور اگر روک دیا تو خود بھی بچ گئے، وہ بچے یا نہ بچے لیکن ہم تو بچ ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے فلما، پھر جب نسو، وہ بھول گئے، ماں جو ذکرو، وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی اس کی، انجینا، نجات دی ہم نے، الذین، انہیں جو ینہونا، روکتے تھے، ان السوء، برائی سے، واخذنا، اور پکڑ لیا ہم نے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، بعذاب، عذاب کے ساتھ، بئسم، سختی کے، باسا سے، سخت، برا، بہت برا، سخت عذاب، بما، اس وجہ سے، جو کانو تھے وہ یفسقون، نافرمانی کرتے، یعنی جو برائی سے روکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے، لیکن جو برائی سے نہیں روکتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں بچائیں گے، پھر وہی سب نافرمانے پہ۔ فلما، پھر جب، اتہو، انہوں نے سرکشی کی، ان، اس سے، جو نوحو، وہ روکے گئے تھے، انہو، اس سے، قلنا، کہا ہم نے، لہم، انہیں، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل و خوار۔ ان لوگوں کو کیا بنا دیا گیا تھا؟ بندر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر بھی دو خیال ملتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو جسمانی طور پر بندر بنا دیا گیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی عادتیں بھی بندر جیسی ہو گئی، ان کے چہرے بھی بندر جیسے ہو گئے۔ یہی روایت زیادہ بہتر ہے کہ ان کی عادت بھی بندر جیسی ہو گئی تھی اور ان کے چہرے بھی بندر جیسے ہو گئے تھے، اور وہ کچھ ٹائم بعد سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو گئے۔ وَإِذْ، اور جب، تَعَزَّنَا، خبر دی، تَعَزَّنَا، اذن سے بنائے، کسی کو خبردار کرنا، وارننگ کرنا، اعلان کرنا، اور جب خبر دی ربو کا، آپ کے رب نے، لا یبعثنّا، وہ ضرور پہنچائے گا، انہم، بھیجے گا، باسا سے بنا نا، لا یبعثنّا، ضرور وہ بھیجے گا، علیہم، ان پر، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، من، اسے، جو، یسومہم، چکھائے گا، جو چکھائے گا انہیں، سوء العذاب، برا عذاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، انہو، بے شک وہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو لوگ یہی نافرمانی کرتے رہے، ہر دم رہے، قیامت کے دن تک ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچتا رہے گا، یا ایسے لوگوں کو ان کے پر حاوی کرے گا جو ان کو عذاب پہنچاتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے نا، پوری قوم ایک اکٹھا عذاب نہیں آتا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے عذاب آتا رہتا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ وَقَطَعْنَا، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فِی الْأَرْضِ، زمین میں، اممن،
گروہ بنا کر، منہم ان میں سے، صالحونا کچھ نیک ہیں، ومنہم اور ان میں سے، دونا ذالکا علاوہ ہیں اس کے، وبلوناہم اور آزمایا ہم نے انہیں، بالحسناتی اچھائیوں کے ساتھ، وسیئات اور برائیوں کے ساتھ، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون رجوع کریں. یعنی گروہ مطلب کچھ لوگ کیا ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی کچھ ماننے والے، کچھ نہ ماننے والے، کچھ بیچ کی راہ چلنے والے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کو ہم نے آزمایا، ان کی اچھائیوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، یا جو برے لوگ ہیں ان کو بھی آزمایا تاکہ وہ پلٹ کر آ جائیں. جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی آزمایا کہ وہ بالکل پیور سونا ہے یا وہ ایسے ہی ہیں، تانبا ہے یا لوہا ہے، یا وہ گھڑا ہے، مٹی ہے کہ ایک دم ضرب لگتے ہی وہ ٹوٹ پھوٹ گئے، یا سونا ہے جو پگھل کے اور نکھر گئے. تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آزماتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا بننا ہے، سونا بننا ہے یا کیا بننا ہے، یا مٹی بننی ہے جو ایک ضرب لگا اور ٹوٹ کے بکھر گئی. سونا بننا ہے تاکہ کتنا بھی تپائے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم نکھر کر آئیں گے سامنے. خوب تپائے اللہ تعالیٰ اور ہم نکھر کر آئیں، بس گھر میں نہ بیٹھیں، آزمائشوں سے ہار نہ مان جائیں، شیطان کی باتوں میں نہ آ جائیں، شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. فخلفا تو پیچھے آئے، من بعدہم ان کے، خلفن ناخلف لوگ. دیکھو خلف جو ہے خلیفہ، اب یہاں پر خلفن ہے. خلفن کس کے لیے آتا ہے؟ نالائق اولاد کے لیے. یعنی اگر لام پر جزم کی بجائے زبر ہوتا تو وہ خلف ہو جاتا، خلف ہو جاتا، مطلب نیک اولاد. لیکن یہاں پر جزم لگ رہا ہے تو یہ ناخلف ہو گئی، یعنی بدکار اولاد. سمجھ گئے نا؟ صرف اتنا سا فرق ہے. لام کے اوپر اگر یہاں پر زبر آ جاتا تو وہ خلیفہ ہو جاتے، مطلب نیک ہو جاتے. لیکن اب خلفن آ گیا تو ناخلف، نا اہل، نالائق اولاد. اور پیچھے آئے ان کے بعد ناخلف، وریثو جو وارث ہوئے، الکتابہ کتاب کے، یاخذونا وہ لیتے ہیں، ارادا مال یعنی سامان، ہاذا اس، ادنا، ادنا کس کو کہتے ہیں؟ کمتر، حقیر، اس حقیر دنیا کا. کمتر اور حقیر کیا ہے یہاں پر؟ دنیا. وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ جلد ہی بخش دیا جائے گا، مجہول ہے یہ، جلد ہی بخش دیا جائے گا ہمیں. وَإِنْ اور اگر، یاتہم آتا ہے ان کے پاس، اردن سامان، مال، مثلہ اسی کے مثل، یاخذہ وہ لے لیتے ہیں اسے. علم کیا نہیں، یوخذ لیا گیا، علیہم ان سے، میثاق پکا وعدہ، الکتابی کتاب میں، یہ کہ لا یقولو نہیں وہ کہیں، اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے، ودرسو اور انہوں نے پڑھ لیا جو اس میں ہے، ودار الآخرۃ اور گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یتقون تقوی کرتے ہیں. افلا تعقلون تو کیا نہیں تم عقل رکھتے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا کام چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کا وارث کس کو بنا دیتے ہیں؟ ناخلف لوگ کو، نا اہل لوگ کو، جو زمین، جو صرف دنیا چاہتے ہیں، صرف دنیا چاہتے ہیں، اب ان کو آخرت کی کچھ پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو دنیا چاہتا ہے اس کے لیے تو پھر کچھ نہیں ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے پھر اس کے لیے دنیا بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، دنیا میں جینا آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بھیجی کتاب؟ تاکہ قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے تو پڑھی نہیں تھی، ہمارے پاس تو کچھ آیا ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے ان سے؟ تو کہ تم نے پڑھ لیا تھا جو اس میں ہے، کہ آخرت کا گھر بہتر ہے. ہمیں پتا ہے نا، ہم نے بار بار پڑھ لیا، 10 بار اس کے اندر، اتنی بار جب سے پہلا سپارہ لگا ہے پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا حقیر چیز ہے اور قیامت جو آخرت ہے وہ بہتر ہے، ہمیشگی کا گھر آخرت بہتر ہے. اس کے باوجود بھی جو عقل سے کام نہیں لیتا پھر وہ بے وقوف ہے. متقی لوگ عقل والے ہیں، متقی لوگ سنجیدہ ہیں، وہ میچور ہیں، ان کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی سوچ چھوٹی نہیں ہوتی. چھوٹی سوچ کس کی ہوتی ہے؟ جو صرف دنیا چاہتا ہے. اور بڑی سوچ کس کی ہوتی ہے؟ جو بہت زیادہ چاہتا ہے. یہی ہوتا ہے نا کامیاب بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو پروفٹ کو زیادہ پروفٹ دیکھے، یعنی ایسی ڈیل کرے جس سے بہت زیادہ پروفٹ ہو اور اسے پتا چل جائے کہ مجھے کہاں پیسہ لگانا ہے. اسی طرح متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پروفٹ کا سوچتے ہیں، یعنی آخرت کا سوچتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو یمسکون مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بالکتابی کتاب کو، واقاما اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، بے شک لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے اجر مصلحین اصلاح کرنے والوں کا.
وَإِذْ اور جب نَتَقْنَا ہم نے اٹھایا، نَتَقْنَا اس کا روٹ کیا ہے؟ نون تا قاف، نَتَقَا جب ہم نے اٹھایا الجبلا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہم جیسے کہ وہ، لا ذلتن ایک کأنہو جیسے کہ وہ، ذلتن ایک سایہ ہو، سائبان، سائبان کسے کہتے ہیں؟ بادلوں کا سایہ، جیسے بادل ہو، وَظَنُّوا اور انہوں نے گمان کیا یعنی سمجھ لیا کہ بے شک وہ واقع ہونے والا ہے، چھانے والا، گرنے والا ہے، بہم ان پر، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے دیا تمہیں، بقوتن مضبوطی کے ساتھ، وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی ہو جاؤ۔ اب یہ کون سا واقعہ ہے؟ جب ان کے اوپر کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جو اس میں ہے اس کو پکڑ لو ورنہ کیا ہوگا، یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ تب بھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نہیں ہم سب مانتے ہیں، ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، ہم تورات کو مانیں گے۔ لیکن کچھ دن مانا اور اس کے بعد وہ پھر سے ہٹ درم ہو گئے۔ اچھا، ایک وعدہ اور لیا تھا، یہ ہے نا اس میں آیت نمبر 160، اس میں 169 میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، عہد کے بارے میں بات آتی ہے۔ اس کے اندر بھی کون سا عہد آتا ہے؟ عرفہ کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان ہیں، آدم کی جتنے بھی آدم کی اسلام اولادیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، ان کی روحوں کو، اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد الس، عہد الس کہا جاتا ہے اس کو۔ اور ہم نے اس میں اقرار کیا تھا، ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ہی رب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو بھول گئے اور انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ یہ بھی بات آتی ہے، جہاں عہد توڑنے کی بات ہوتی ہے تو یہ والا، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ والا بھی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا، ٹھیک ہے۔